बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 1 मई की तारीख है, जुमेरात का दिन है। ये पहला वीलॉग आपके सामने अहम खबरों के साथ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के तनाज़ुर में पेशरफ्त हुई है। अमरीकी चैनल CNN, अल जज़ीरा कन्फर्म कर रहे हैं कि 6 साल की सबसे बड़ी टेंशन है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम तस्लीम करने पर क्यों तैयार नहीं कि पाक भारत जंग होगी। बयानिया की लड़ाई, DJI-SPR की दूसरे दिन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इंतहाई मुतनाज़ा। अब इसका रिबर्टल क्या आएगा। और शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर दूसरी अहम ट्वीट भी आई। खान ने अपने वकील सलमान सफदर से मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई। और सालार खान काकड़ की रिहाई 6 महीने के बाद बलूचिस्तान की सियासत में तब्दीली आएगी। गंडापुर से मुलाकात भी हुई। और लकी मरवत में बड़े कशीदा हालात, फ़ौज, पुलिस और अवाम आमने सामने, हथियार निकला है। अल्लाह ताला रहम करे, वहाँ मामला क्या है। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। इस वक्त देखिए, जंग के हालात तो बने हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक हिंदुस्तान के मीडिया पर और दूसरा पाकिस्तान की हुकूमत में मुकम्मल तौर पर आपको जंग नज़र आ रही है। पाकिस्तान के लोगों को इसकी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि अगर ये इतना संजीदा मामला होता तो फिर क्या ये तारड़ से ही पैगाम दिलवाना था। अल जज़ीरा, CNN, दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट पाकिस्तान भारत की जंग का मामला, जिसका ऐलान किया जा रहा है कि 24 से 36 घंटों में शुरू होगी, ये पैगाम देने वाला शख्स तारड़ है। यहाँ से संजीदगी का अंदाज़ा करें। हिंदुस्तान में सिक्योरिटी मीटिंग्स मंगल बुध को हुई। उनकी मीटिंग्स की आपको पता है वजह बनती है, 26 लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए। दबाव है उन पर कि हमला करें, कोई जवाब दें, जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी अपनी फ़ौज को भी हर किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त दे रहा है। यहाँ शहबाज शरीफ को भी आर्मी चीफ ने इजाज़त मिल गई। LOC पर भी हल्की फुल्की गोलाबारी हो रही है। अब इस्टेब्लिशमेंट में जंग का असल में खौफ तो ज़रूर मौजूद है, ज़ाहिर है मुकाबला नहीं बनता, लेकिन सियासी बयानिया ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुस्तान इस मामले को पहल नहीं समझ रहा, वो इसे जवाबी कार्रवाई समझ रहे हैं। वो अपना बदला लेना चाह रहे हैं कि 26 लोग वो कह रहे हैं हमारे दहशतगर्दी का शिकार हुए, ज़िम्मेदार पाकिस्तान की फ़ौज है, जो कि दुरुस्त नहीं है। खुफिया फ़ौजी कार्रवाइयाँ तो बड़े अरसे से चल रही थी। अब सरकारी तौर पर देखिए, खुल्लम खुला वो तस्दीक हमले की नहीं कर सकते। एक दफ़ा खुल्लम खुला ऐलान कर दे, फिर मजबूर होंगे हमला करने में। और अगर इसको आम कर दें तो फिर ज़ाहिर है अंदरूनी मुल्क भी अवामी दबाव है, बदला लें, बैरून मुल्क से भी दबाव है, ना करें। सर्जिकल स्ट्राइक तो आपको पता है असल मकसद उसका तो आलमी सतह पर शर्मिंदगी से एक दूसरे को बचाना, सियासी फ़ायदे उठाना, जैसे माजी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर या 2016 में हुआ, या बालाकोट का हुआ, बयानिया बनाकर फेस सेविंग, वो सारे आप जानते हैं। फ़ज़ाई झड़पें वगैरह भी होती नहीं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से भारत के अंदर ये मुतालबात ज़ोर पकड़ रहे हैं कि जो पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, उस पर आप कब्ज़ा करें। ये जो पहलगाम का हमला है, इन मुतालबात में अब मज़ीद शिद्दत आ चुकी है। उनकी अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा तक कह रहे हैं मोदी हुकूमत को, उन्होंने पहले कभी नहीं कहा, वो कह रहे हैं इलाका वापस लें, जो पाकिस्तान का कश्मीर है वो, और भारतीय हुकूमत ने उसे अपनी पॉलिसी का हिस्सा करार दिया। तो ये इसलिए संजीदा मामला आप इसे कह सकते हैं। अब पाकिस्तान के हालात आपके सामने, और हिंदुस्तान को भी पता है कि इस मौके पर तो कोई छोटा मोटा हमला भी किया गया तो उन्हें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो छोटे मोटे हमले आपको पता नज़र, लेकिन शिमला मुआहदा मुअत्तल होने के बाद ज़ाहिर लाइन ऑफ कंट्रोल ही नहीं रही, तो इस दौरान वो आगे बढ़ सकते हैं। फिर उनके साथ दुनिया भी खड़ी है, यूरोपीय यूनियन की हमायत दे रही है, अमेरिका उनके साथ आपको पता है। अगर बड़े पैमाने पर ज़ाहिर दुनिया ने हम मामला नहीं करने देगी फेस सेविंग के बाद। अब यहाँ पाकिस्तान में कौम को मुत्तहिद करने का, क्योंकि पिछले 3 साल में हर महाज फतह कर लिया सवाए कौम के, अवाम को फतह नहीं कर सके, इकट्ठा करने का एक बयानिया पूरी कोशिश है। फिर सिस्टम चलाना है। दोनों ममालिक वैसे तो जानते हैं कि रवायती जंग में इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं। आप इनका अगर मुआवजा करें भारत पाकिस्तान का, तो मेरे पास जो फिगर है 15 लाख के करीब भारतीय फ़ौज है, उसमें एहलकार है उनके, और पाकिस्तान के पास तकरीबन 7 लाख है। इसी तरह भारत के पास आप देखें तो 10,000 के करीब जो है वो इन्फेंट्री और जो तोपे शोपे हैं, उनके पास 3500 टैंक शैंक हैं, तो इनके पास को 2500 हैं। फ़ज़ाइया में भी ये हालात है, 730 लड़ाका तैयारे उनके पास हैं और 450 पाकिस्तान के पास हैं। बहरिया में उनका बहरी बेड़ा जो है वो 16 अबदोज़े हैं, 11 के करीब वो डिस्ट्रॉयर्स हैं, 16 फ्रिगेट्स हैं, 2 बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं। पाकिस्तान के पास 8 अबदोज़े और 10 फ्रिगेट हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पता दोनों तकरीबन बराबर, 172-170 वॉरहेड है। बाकी रवायती जंग में पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। बड़ा मुल्क है ज़ाहिर है भारत, दोनों अपनी बड़ी बड़ी ताकत होने के बावजूद एटमी जंग की तरफ नहीं जा सकते। ये याद रखें, दुनिया नहीं करने देगी। भारत इसीलिए मुआशी एतबार से, ख़ारजा पॉलिसी के एतबार, सबसे बढ़कर बयानिए के एतबार से अपनी टांग ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। जंगी एतबार से सर्जिकल स्ट्राइक करके जान छुड़ाना चाहते हैं। कुछ जंग को ज़्यादा नुकसान है, उनकी इकॉनमी तो चल रही है, यहाँ तो लूटपाट मची हुई है, आपको पता है। अब बयानिए की जंग क्यों इतनी अहम है कि पाकिस्तान में जंग तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मैच डला हुआ है। सारा बयानिया इधर है, सारी जोर इधर लगा हुआ है, लेकिन यादाश्त कमज़ोर है, भूल जाते हैं। इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा भी है और आपको पता है डिप्टी वज़ीर भी है, DJI-SPR के साथ
ملاقات اور حالات ان کے زیادہ جنگ زدہ کشیدہ نظر آ، چہرے مرجھائے ہوئے، اعتماد کا فقدان تھا، ماتھے پر پسینے بھی تھے اور الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے، پرچیوں سے کام چل رہا تھا، مائک بند کیے جا رہے تھے۔ تفصیل میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں کیونکہ دوسرے دن کی یہ پریس کانفرنس تھی ڈی جی ایس پی آر صاحب کی، اور اس میں جو سب سے اہم بات تھی کہ پچھلے 2-2.5 سال سے جو کچھ یہ خود کر رہے ہیں ساری باتیں اب ان کے سامنے آ رہی، ساری باتیں ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب فرما رہے تھے کہ بھارت نے سچ میں خوفزدہ ہو کے پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے شروع، جیسے خواجہ آصف کے اور ان کے سرکاری یوٹیوب چینل وغیرہ، کہ جی پاکستان کے سچ سے وہ خوفزدہ ہے۔ پاکستان میں انہوں نے خود ٹویٹر 1 سال سے بند کیا، فائر وال لگی، سوشل میڈیا لگی، اور ڈی جی ایس پی آر صاحب کہہ رہے تھے باقاعدہ طور پر جو پہلگام کا واقعہ ہے وہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے وہاں۔ جو سوال جس نے اٹھایا صحافی، اس کو بھارتی فورسز نے اغوا کیا، اس کی ویڈیو دکھائی، اب اس صحافی کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے بھارت، بھول کے کہ یہاں تو لائیو چلتا رہا، پریس کانفرنس میں لوگ آتے، پارٹی چھوڑ کے جاتے، صحافی عمران ریاض تو نوجوانی میں بزرگ ہمارے سامنے بنا، ارشد شریف سب کے سامنے پاکستان چھوڑ کر کے اور ڈبے میں بند لاش میں آیا، پاکستان کے بزرگ صحافی ہو رہے ہیں، مقبول جان، ایاز امیر کے ساتھ جو ہوا، تھپڑ مارے گئے، سمیع ابراہیم کے ٹوٹے بٹن، 40 سے زیادہ صحافی بے روزگار ہوئے، تقریباً 10 سے زیادہ صحافی ملک چھوڑنے پر مجبور، جلا وطن جو رہ گئے ان کی تباہی بربادی کا سامان آپ کے سامنے ہے، اس کا وہ ذکر نہیں کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے جیل میں قید وہاں کشمیریوں پر تشدد کیا جاتا ہے، جبری بیان لیے جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں وہ عثمان ڈار نظر نہیں آیا، اس کا پورا لائیو انٹرویو ٹی وی پر دکھایا گیا، صداقت عباسی کے منہ پر میک اپ کر کے ٹی وی پہ بڑھا زخم چھپانے کے لیے، ملائکہ بخاری کے آنسو، ابرار الحق کے آنسو، اسد عمر کے آنسو، یہ سارے پارٹی چھوڑ کے روتے روتے سیاست سے دستبردار ہوئے، انہیں تو خان کی قید بھی نہیں یاد آئی۔ بھارت کے جس صحافی کو اغوا کیا اس کا نام شاید کسی کو نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ، انہوں نے پاکستان کے دل و جان کو قید میں کیا ہوا ہے، بہنوں سے ملنے نہیں دیتے۔ ارشد شریف نے یہی جرم کیا تھا نا، سوال اٹھاتا تھا، پھر سیاستدانوں سے جو مار پیٹ، عالیہ حمزہ، خدیجہ شاہ، سنم جاوید، عالیہ آپ کو پتہ ہے طیبہ راجہ، ان کے ساتھ جو ہوا دنیا نے دیکھا۔ ڈی جی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس میں سارے وہ سوال اٹھائے جو پوری قوم اور عمران خان 2 سال سے 9 مئی ہونے والا ہے بار بار پوچھ کے تھک گئے ہیں۔ یہ عالمی برادری کو بھارت کے جو شہریوں کا قتل ہے اس کا اغوا کا سوال پوچھ رہے تھے، یہی سوال پاکستان میں پوچھا جاتا ہے، 26 نومبر کے قتل عام پہ گولی کیوں چلائی، کس نے چلائی، یہ پوچھ رہے ہیں متاثرہ خاندانوں سے، وہاں بھارت میں ہمدردی کیوں نہیں کرتے، جارحیت کیوں کرتے ہیں، فرق کیوں کرتے ہیں، اور یہ سوال پاکستان میں ان سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں کیوں تفریق کرتے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ کیوں زیادتی کرتے ہیں، الیکشن میں مداخلت کیوں کرتے ہیں، کیوں الیکشن چوری کیا، کیوں نہیں مہم چلنے دی، کیوں ان کا نشان چینا۔ یہ سوال بھارت سے پوچھ رہے تھے کہ ایک ملک پر فوجی حملے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہی بات لوگ ان پہ ملٹری آپریشن سے سوال پوچھتے ہیں، تحریک انصاف کے اوپر 9 مئی کا آپریشن پروپیگنڈا، تحریک انصاف کے کریک ڈاؤن پر عمران خان بار بار یہی کہتا رہا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ یہ دنیا کو بتا رہے تھے بھارت کی جارحانہ سوچ کہ خطوں میں ایٹمی طاقتوں کے ٹکراؤ سے جو بڑا خطرناک ہوگا، اور خان انہیں سمجھاتا رہا کہ فوج اور عوام آمنے سامنے آئے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لکی مروت دیکھ لیں اور پاکستان دیکھ لیں، اقلیت کو اکثریت پر نافذ کریں، لوگوں کے حقوق چھینیں، قانون کی خلاف ورزی کریں، حلف کی خلاف ورزی کریں تو ملک معاشی اعتبار سے تباہ و برباد ہو جو آج ہو گیا۔ یہ خطرناک ٹکراؤ اخلاقیات کا، قانون سے، سیاست کا، مذہب سے، یہی بھارت کو آج کہہ رہے تھے نا۔ بڑا زبردست انہوں نے سوال پوچھا، ایک تو سوال کا مجھے بڑا ہی اچھا لگا کہ ایک آدھا گھنٹہ پولیس اسٹیشن میں لگنا چاہیے، 10 منٹ میں پہلگام واقعے کی FIR کیسے، یہ بڑا زبردست سوال تھا، اور یہی سوال قوم ان سے پوچھتی رہی 2 سال کہ 7 لاکھ کی فوج ہے، دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، یہ چند مظاہرین جناح ہاؤس میں کیسے داخل ہو گئے، کور کمانڈر ہاؤس کیسے پہنچ گئے، GHQ کیسے پہنچ گئے، لوگ یہی سوال پوچھتے رہے۔ جن لوگوں کے اوپر FIR کی گئی، عمران خان کے اوپر 258 کیسز بنائے، یہ FIR اتنی جلدی درج کیسے ہوئیں، لوگ یہ سوال 2 سال سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ چالان کدھر ہیں، عدالتوں میں پیش کیوں نہیں کیے وہ ثبوت، CCTV فوٹیجز کہاں پہ ہیں، وہ جو لوگ ملک میں موجود ہی نہیں تھے ان کے نام FIR میں کیسے، وہ سنم جاوید پاکستان کے 9 شہروں میں کیسے آگ لگاتی رہی، شاہ محمود قریشی آپریشن تھیٹر میں بیٹھا ہوا بیوی کے ساتھ کس طرح اسلام آباد اور پنڈی کے ٹرین اسٹیشن اور بس اسٹیشن توڑتا رہا، وہ شیخ رشید ملک سے باہر تھا وہ کیسے یہاں تباہی کرتا رہا، خان کو جو گولیاں ماری گئی وزیر آباد میں، FIR میں جو نامزد لوگ ان نام ان کے کیوں نہیں FIR کٹی، یہ 16,000 لوگ راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، پشاور، گجرات، ملتان میں کیسے اغوا ہو گئے، 2 سال سے 10 سال ملٹری سزائیں کیسے مل گئیں، یہ جو سارا 2 نمبر نظام بنایا گیا اسے نہیں مان رہے، ان عدالتوں میں جنہیں جیلوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، بھارت وہی کچھ کر رہا ہے نا، نہ تحقیقات دے رہا ہے، نہ ثبوت دے رہا ہے، 24 کروڑ کے ملک پر جلغار کی تیاری کر رہا ہے، اسے فالس فلیگ کہا جاتا، تو پھر یہ مکافات عمل ہو رہا ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کے جج ہاشم خان نے کیا کہا، کاکڑ نے کیا بات کی تھی کہ پتہ نہیں میرا نام بھی کسی دن 9 مئی کے مقدمے میں نہ ڈال دیں۔ DGSPR کی پریس کانفرنس میں وہ نیوز کے ایک صحافی نے پوچھا اسحاق ڈار کے، وزیر اعظم شہباز شریف کدھر ہے بھائی، آپ کو 15-20 سینیٹر جو ہیں وہ قرارداد منظور کروا کے آپ کہہ رہے ہیں قوم کی آواز ہے،
بلائیں تمام سیاسی جماعتوں کو، اعتماد میں کیوں نہیں لیتے؟ پوری پریس کانفرنس میں سب سے زبردست جواب اس کا تھا، اس کا مائک ہی بند کر دیا۔ اس سے اچھا جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈی جے ایس پی آر صاحب نے ایک پرچی پہ لکھ کے اسحاق ڈار کو دیا، پڑھو اور بولو۔ دیکھیں ویسے بھارت کتنا پسماندہ ملک ہے کہ وہاں کے منتریوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اپنے ساتھ بیٹھے قابل جرنیل ہیں، ان سے لکھا ہوا آپ بھی دیکھ کر پڑھ لیا کریں۔ اتنا تھکا دیش، پردھان منتری اور منتریوں کو دیش بھی نہیں چلانے آتا۔ یہ پرچی خیر عمران خان کو بھی دی جاتی ہے، آپ کو یاد ہو، خان وہ ویڈیو پہ آپ کو دیکھی ہوگی، جیب میں ڈالتا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ ڈسٹ بن کوڑے کے ڈبن سے ملتی تھی وہاں سے۔ پاکستان کی حکومت میں دیکھیں اس وقت سارے عہدے آپ کو پتہ ہے، اس وقت اب تو فوج پاکستان کے پاس ایک نئی تعیناتی جو ابھی DGISI کی ہوئی عاصم ملک صاحب کی، انہیں سلامتی کے مشیر بھی بنایا گیا، بڑا اہم عہدہ ہے۔ اب چونکہ حکومت انتہائی نالائق نااہل لوگوں پر مشتمل ہے، وہ خواجہ آصف کے انٹرویو سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا، 30 سال دہشت گردی کا اعتراف کرتا، فوج کو رسک نہیں لینا چاہتی، کوئی مزید نیا تجربہ نہیں۔ یہ جو حساس پوسٹنگز ہیں ان پر موجودہ افسران، جو ریٹائرڈ افسران جو ان پر اعتماد کر سکیں، حکومت پر نہیں، حکومت کا کوئی بندہ نزدیک بھی نہیں۔ عمران خان کے دور میں بالاکوٹ کے دوران یہ عہدہ خالی تھا، بعد میں ڈاکٹر معید یوسف کو لگایا گیا سیکورٹی ایڈوائزر۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھا لکھا تھا اور امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آف پیس میں جنوبی ایشیا کے پروگرام کا نائب صدر تھا، پروفیشنل تھا۔ لیکن اب خیر پروفیشنلز کی اور ان لوگوں کی جگہ کوئی نہیں ہے، اب تو ضرورت ہی نہیں ان کی ہے۔ عوام کے بہرحال پرزور اصرار پر معاف کیجیے گا، مریم نواز صاحبہ نے بالآخر خاموشی توڑی، عمرانوفوبیا کا شکار ایک دفعہ پھر نظر آ رہی تھی۔ بھارت دھمکیاں دے رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، فوج جمع ہے، لیکن مریم نواز کا غصہ ڈیالہ جیل میں عمران خان پہ اور تحریک انصاف پہ نکل رہا ہے۔ تحریک انصاف کی مخالفت میں یہ بھول گئی کیونکہ ان کی معاف کیجیے ان کی جو یاداشت ہے کمزور ہے، چھوٹی ہے، اس لیے DGISPR اور اسحاق ڈار کو کہ یہ فوج کی وردی ڈنڈوں پر ٹانگ کر ان کے سامنے بتا رہی تھی کہ یہ اس طرح استعمال کرتے رہے، آج وہی بیان دہرا رہی تھی، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے یہ نعرے لگا رہی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا انگلیاں اٹھا اٹھا کے ہاتھ، آج بھی ہاتھ نچا کے یہی تقریر تھی۔ نہ بھارت کے فالس فلیگ کا ذکر تھا، نہ ہندوستان کی جارحیت کا ذکر، نہ مودی چاچی کی مذمت، نہ ان کے لگائے الزامات، نہ ہندوستان میں جو بے گناہ لوگ مارے ان کی تعزیت ہی کر دیتی، کوئی دہشت گردی کی مذمت ہی کرتی۔ انہوں نے کی بلوچستان اور تحریک انصاف اور عمران خان، زندگی کا مشن ہی بس یہی ہے ان کا۔ جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں، لیکن یقین کریں حکومت کی ٹچکریاں مسخریاں یہ ذرا ضرور چیک کریں ساتھ ساتھ۔ پہلے تو وہ جنگ جیسا سنجیدہ بیان عطا تارڑ سے دلوا کے انہوں نے بتا دیا کہ کتنا سنجیدہ ہے۔ اب ہندوستانی میڈیا آپ چیک کریں تو وہاں تو آج جنگ کا 5واں دن ہے ویسے، اور ہندوستانی میڈیا پہ بھی آپ کو جاوید چودھری صاحب، اچھا جاوید چودھری صاحب کو سنیں، کہہ رہے اپنے ہتھیاروں پر تیل لگائیں، یہ انہوں نے کہا ہے، اور پھر فوج پاکستان آپ کو کہیں تو بارڈر پر پہنچے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہتھیاروں پر اپنے تیل لگانا شروع کریں۔ اب تیل سانڈے کا لگانا ہے، سرسوں کا، یہ نہیں انہوں نے کہا۔ اب لوگوں نے گھروں میں بندوقیں رکھی ہیں، پستول رکھی ہیں، کہہ رہے انہیں صاف سوف کریں اور فوج پاکستان کی مدد کے لیے آئیں، جو اشارہ ملے بارڈر کی طرف دوڑ پڑیں۔ اب عام طور پر رضاکار تب ضرورت پڑتے ہیں جب فوج شہروں میں داخل ہو جائے۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی قوم کو یہ رضاکار انہوں نے بنا دیا۔ وہ میں ٹویٹ ایک دیکھ رہا تھا کہ 24 کروڑ عوام اس وقت پاک فوج کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ یہ غلط بات ہے، فوج پاکستان دفاع کے لیے تیار ہے، بالکل تیار ہے، ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، یہ جنگ وہ خود لڑیں گے، اور انشاءاللہ شہادت کے اعلیٰ مرتبوں پر اس دفعہ ہمارے اعلیٰ قسم کے جو سارے بڑے بڑے ہیں وہ سارے فائز ہوں گے، غازی بھی ہوں گے، یہ قوم کا سر فخر سے بلند کریں گے۔ یہاں بھی ویسے اب سہیل بڑائی، چنسار عباسی اور یہ لوگ موجود ہیں، جاوید چودھری، ہندوستان میں بھی ان کے میڈیا میں دیکھیں سیکیورٹی کے کوئی حالات کمزور ہیں تو جنگ اس وقت وہ آن لائن کر رہے ہیں، وہ تلواریں نیزے لے کر باقاعدہ اسکرینوں پر لڑ رہے ہیں۔ اب یقین کریں میں مذاق نہیں کر رہا۔ اچھا افسوسناک چیز بھی مجھے نظر آئی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ہندوستان شو میں جان بوجھ کے بلاتا ہے، نون لیگ کے لوگوں کو پھر PTI کے، تو وہ پھر مقابلہ پاکستان بامقابلہ پاکستان ہی چلتا ہے۔ ہندوستان کی میڈیا کی اسٹریٹجی بھی چلا کری ہے، انہیں پتہ ہے قوم بری طرح تقسیم ہے، بری طرح تقسیم، انہیں بلا کے اپنا منورنجن کریں، اور وہی لگا ہوتا ہے معاملہ۔ سنجیدہ حالات ہیں، دیکھیں بہرحال لکی مروت میں سنجیدہ حالات ہیں، وہاں اندرونی کشیدگی بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے فوج اور عوام جب آمنے سامنے آئے تو وہ بڑا معاملہ خطرہ، وہاں کچھ لوگوں کو اغوا کیا گیا، اس کی خبریں ہیں، وہاں سے تھانے سے اٹھا کے مسنگ پرسن کی بنانے کی کوشش تھی، عوام سامنے آ گئی، پولیس بھی آ گئی، بندوقیں نکل آئیں۔ پہلے بھی وہاں آپ کو پتہ ہے پولیس اور فوج کے درمیان بڑے حالات خراب تھے، فوج کو نکلنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ رحم کریں، ان کو سمجھائیں، ان حالات میں ذرا تھوڑا کنٹرول کریں۔ سالار خان کاکڑ کی رہائی بھی آج ہوئی ہے، تحریک انصاف کے لیے خوشخبری ہے، 6 مہینے سے وہ بے گناہ قید تھے، علی مین گنڈا پور نے استقبال کیا، اور آج مردان میں تحریک انصاف کا کنونشن بھی تھا، وہاں بھی لوگوں کو مدد کے چیک دیے جا رہے تھے، جو بڑی اچھی بات ہے۔ علیمہ خان نے شرکت کی خود وہاں جا کے، اور یہ بھی بڑا اچھا معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی ہیں کافی ساری، لیکن انشاءاللہ وہ اگلے ویلاگ تک کے لیے رہنے دوں، ویڈیو لمبی مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ کو بھی نہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔